अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लहू से लाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 49 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम कमरे में आया तो खाली कमरा इसका मुंह चिढ़ा रहा था। वो ठिठका और फिर आकर अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया। वो वापस आया तो उसने एक सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन रखा था। कुर्ते में बारीक सी कढ़ाई थी, इस पर तो हर रंग ही जचता था, मगर वो कमीज शलवार में ज़्यादातर सफ़ेद को पसंद करता था। इसने बालों में ब्रश किया और एक परफ्यूम स्प्रे करने के बाद आकर बेड पर नींद दराज हो गया। वो कुछ देर यूं ही मोबाइल पर ईमेल चेक करता रहा, मगर बार बार जहन में एक ही वजूद की जानिब जा रहा था, जिसके होने से वो कमरा कमरा लगने लगा था। इसने तकान से दरवाजे को देखा जो खुला हुआ था, मगर कोई आता दिखाई न दिया। आखिरकार इसने फ़ोन पटका और उठ खड़ा हुआ। कुर्ते की सिलवटें दुरुस्त करता, चप्पल पहनता वो बाहर निकला। इसका रुख मरजान और याकूत के कमरे की जानिब था, क्योंकि लाउंज में वो नहीं थी। इसने दरवाज़ा नरमी से खोला तो सामने का मंजर देखकर ठटका था। याकूत तो अपनी किताब लिए नींद दराज था, मगर मरजान सिफा के साथ लेटा था और सिफा के हाथ में एक स्टोरी बुक थी। सिफा की नींद की वजह से आंखें बंद हो रही थी और वो खुद को बड़ी मुश्किल से जगाए हुए थी। प्रिटी लेडी, क्या होता अगर सिंड्रेला अपना शूज़ इसी वक्त उठाकर ले जाती? इसने पुरसोच अंदाज में पूछा तो सिफा मुस्कुरा दी। तो फिर कहानी यहीं ख़त्म हो जाती मरजान। याकूत किताब पर निगाहें जमाए ही बोला था, क्या सच में प्रिटी लेडी? मरजान ने गर्दन उठाकर स्याह आंखें सुरमई आंखों में डाली तो सिफा ने हंसते हुए इस बात में सर हिला दिया। तो फिर शहजादे को सिंड्रेला कभी न मिलती तो क्या सिंड्रेला यूं ही अपनी सुतीली माँ के सितम बर्दाश्त करती रहती? मरजान ने उदासी से पूछा तो सिफा ने नफी में सर हिलाया। मरजान की आंखों की चमक बहाल हुई। जो जिसकी किस्मत में होता है मरजान, इसको वो मिलकर रहता है। तकदीरें आसमान पर तय होती हैं, तो क्या हम तकदीर को बदल नहीं सकते? तो फिर दुआ करने का क्यों कहा गया? मरजान कंफ्यूज्ड था। मरजान, सिफा ने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और मरजान के स्याह बालों में उंगलियां चलाईं। इब्राहिम महवत सा इधर खुले दरवाजे में खड़ा ये खूबसूरत मंजर देख रहा था। तकदीर 3 किस्म की होती हैं। पहली किस्म वो है जो हमारी दुआ से बदल दी जाती है। हमारी जुस्तजू, हमारी इल्तिजा और हमारी साबित कदमी हमारी तकदीर को बदल देती है। और दूसरी किस्म, मरजान पुरजोश था, दूसरी किस्म वो है जो नबियों की दुआ से बदली जाती है। तकदीर आम इंसानों की दुआ से बदली नहीं जाती, मगर हाँ, अगर कोई नबी दुआ करे तो ये बदली जा सकती है। और प्रिटी लेडी तीसरी किस्म में वो तकदीर है जो लूह महफूज में दर्ज होती है। इसको बदलना नामुमकिन है। ये क़यामत तक के लिए महफूज हो जाती है। फिर कोई इंसान और कोई नबी इसको बदलने पर इख्तियार नहीं रखता, दुआएं भी नहीं। मरजान ने स्याह आंखें मटकाई। सिफा ने नफ़ी में सर हिला दिया। लेकिन मरजान, हमें दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी तकदीर लूह महफूज में दर्ज है और कौन सी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। सारे ख़जाने भी इसी के हैं और सारे कानून भी इसी के हैं। वो किसी को जवाब दे नहीं है। वो चाहे तो लूह महफूज में दर्ज तकदीरों को भी बदल दे, अगर वो चाहे तो। आखिरी बात पर सिफा ने जोर दिया। अगर हर चीज़ हमारी तकदीर में है तो हम अमल क्यों करते हैं? फिर तो हमें आराम से बैठकर अपनी किस्मत के लिखे का इंतज़ार करना चाहिए ना। अब की बार याकूत ने मुड़कर पूछा था। तुम सही कहते हो, मगर याकूत। वो एक पल के लिए ठहरी। इसने दफ्तर दरवाजे की जानिब देखा तो हड़बड़ाकर सीधी हुई। मरजान ने सिफा की निगाहों का ताक़ुब किया। बाबा, आ जाएं। आपको हमारे रूम में आने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मरजान ने खुले दिल का मुजाहरा किया तो सिफा के लिए हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वहीं इब्राहिम ने आइब्रो उठाकर उसकी फराख दिली को दाद दी। फिर वो चलता हुआ आया और याकूत के पास बैठ गया। क्या हो रहा है? इसने याकूत के बालों में हाथ फेरा। प्रिटी लेडी अपना वादा पूरा कर रही हैं, मरजान ने वैसे ही लेते हुए कहा। तो इब्राहिम ने उलझ कर देखा। ओह माय बैड, प्रिटी लेडी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाया ही नहीं। वो जल्दी से उठकर अपनी स्टडी डेस्क पर आया।
ابراہیم نے سوالیہ نگاہوں سے صفا کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ مرجان ایک پیپر لیے پلٹا اور لا کر ابراہیم کے سامنے کیا۔ ابراہیم نے الجھتے ہوئے وہ پیپر کھولا۔ ابراہیم پڑھتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ صفا اس سے اچھی محفوظ ہوئی تھی۔ ابراہیم نے پیپر پڑھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مرجان کو دیکھا جو کہ سیاہ آنکھیں مٹکا رہا تھا۔ پڑھ لیا؟ اب سائن کر دیں۔ اس نے پرسکون انداز میں پین آگے بڑھایا۔ ابراہیم نے اچنبھے سے صفا کو دیکھا۔ وہ ہنستے جا رہی تھی۔ پھر اس نے کاغذ ایک طرف رکھا۔ یہ صفا سے شادی میری ہوئی ہے یا تمہاری؟ ہونی تو میری چاہیے تھی، بٹ کوئی بات نہیں، آپ کی ہو یا میری کیا فرق پڑتا ہے، رہنا تو انہوں نے یہی ہے، مرجان پرسکون انداز میں کہتا سینے پر بازو لپیٹ گیا۔ صفا کا منہ پورا کھل گیا۔ اس کو بس ایک چیز سے غرض تھی اور وہ تھی یہ پریٹی لیڈی، اس کے ساتھ رہیں ایک گھر ہی میں۔ پھر وہ غرض کیسے بھی پوری ہوتی۔ ابراہیم اس کی بات سن کر ابھی تک پروسیس کر رہا تھا، پھر اگلے لمحے مرجان الٹا لٹک رہا تھا۔ صفا اپنی جگہ سے اچھلی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں تو۔ ابراہیم نے مرجان کو بیڈ پر پٹکا۔ بابا چھوڑ دیں یار۔ اب مرجان کی شامت آئی تھی۔ صفا پاس بیٹھی ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی کیونکہ مرجان کی گدگدی سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ یعقوب بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مرجان کبھی کبھی تو ابراہیم کے قابو آیا کرتا تھا۔ پریٹی لیڈی بچائیں یار۔ مرجان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو رونا ہے یا ہنسنا ہے، مگر وہ بے بس تھا۔ صفا اپنے گھٹنوں پر بیٹھی اور آگے کو ہو کر کھسکی۔ چھوڑ دینا۔ اس نے ابراہیم کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ہٹ جاؤ تم، آج میں اس کے سارے کانٹریکٹ نکالتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اگر باہر جائے گی بھی تو مرجان کی مرضی سے۔ کیوں بھائی؟ ابراہیم نے اس پر گرفت تنگ کی۔ وہ تینوں ایک چھوٹے سے بیڈ پر تھے اور ابراہیم اور مرجان نے اس بیڈ کو اکھاڑا بنا رکھا تھا۔ ابراہیم چھوڑ دیں۔ مرجان کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر اب صفا بیچ میں کود گئی اور مرجان پر ہی دوہری ہو گئی اور اس کو چھپا لیا۔ مرجان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تو صفا نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ بہت سر چڑھا لیا تم نے اس کو۔ ابراہیم پیچھے ہٹا تو مرجان صفا کی گود میں ہی دبک گیا تھا۔ وہ اب ناراض سا اپنے باپ کو گھور رہا تھا۔ آنکھیں نیچے۔ ابراہیم نے ڈپٹا تو صفا نے مرجان کو چھپا لیا۔ ابراہیم اٹھنے لگا کہ مرجان نے دوبارہ سر باہر نکالا۔ اچھا سائن کرتے جائیں۔ ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دوبارہ دبک گیا۔ پریٹی لیڈی یہ غلط بات ہے، آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اب ناراض سا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابراہیم دوبارہ یعقوب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کون سا دھوکہ؟ ہاں، وہ میری بیوی ہے، تمہاری مرضی سے کیوں جیے گی؟ ابراہیم نے گھوری سے نوازا تو صفا کے گال بلا وجہ ہی سرخ ہو گئے۔ بابا کیا مانگ لیا میں نے؟ ایک سٹوری، ایک کس اور تھوڑا سا وقت۔ وہ اداسی سے منہ لٹکا گیا تو صفا کے دل کو کچھ ہوا۔ ابراہیم کر دینا سائن۔ اس نے بے چارگی سے ابراہیم کو دیکھا۔ تم اس کی چال بازیوں میں مت آؤ، بہت بڑا مینیپولیٹر ہے یہ۔ ابراہیم نے سر جھٹکا۔ مرجان نے سیاہ اداس آنکھیں سرمئی آنکھوں میں ڈالی۔ صفا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پیپر پین اٹھایا اور ابراہیم کے سامنے لے گئی۔ کر دے سائن، کیا جاتا ہے آپ کا؟ تم جانتی نہیں ہو اس کو، اگر ایک بار میں نے سائن کر دیے تو تم خود پچھتاؤ گی۔ ابراہیم نے اس کو وارن کیا۔ نہیں پچھتاؤں گی، اور ویسے بھی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ سائن کر دیں۔ ابراہیم نے ایک نگاہ سامنے منہ لٹکائے بیٹھے مرجان پر ڈالی اور پین پکڑ کر سائن کر دیا۔ صفا نے مسکرا کر مرجان کو دیکھا جو کہ کن اکھیوں سے سائن ہوتے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لو، پر اگر اس نے کچھ کیا تو کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ صفا نے پیپر اچک لیا تو مرجان خوشی سے کھل اٹھا۔ آخر کار اس کو ایک لیگل حق مل گیا تھا اپنی پریٹی لیڈی پر۔ ابھی دیکھ رہا تھا کیسے آنکھیں بند ہو رہی تھی نیند سے۔ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ابراہیم نے صفا کو ڈپٹا جو کہ مرجان کو پیپر پکڑا رہی تھی۔ نہیں تو ہم لوگ تو باتیں کر رہے تھے، ہے نا پریٹی لیڈی؟ ہاں، ہم باتیں کر رہے تھے۔ صفا دوبارہ مرجان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ابراہیم نے ترچھی سی نگاہ صفا پر ڈالی جو ان کو کسی دادی اماں کی طرح تقریر لیکچر دے رہی تھی۔ بابا، یعقوب بولا تو ابراہیم نے مڑ کر دیکھا۔
وہ اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر سب کچھ پہلے سے قسمت میں ہوتا ہے تو ہم کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یاقوت، ابراہیم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی بابا۔ اب یاقوت کے ساتھ وہاں مرجان اور صفا بھی متوجہ ہوئے تھے۔ جب تم زمین پر چلتے ہو تو تم دونوں پاؤں اٹھا کر چلتے ہو؟ ابراہیم نے پوچھا تو یاقوت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا جب تم چلتے ہو ایک وقت میں دونوں پیر زمین پر ہوتے ہیں؟ یاقوت نے الجھتے ہوئے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ اسی طرح تقدیر اور عمل جڑے ہوئے ہیں۔ ہم جب چلتے ہیں تو ہمارا ایک قدم بندھا ہوتا ہے، جبکہ ایک قدم ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ اسی طرح تقدیر سے ہمیں باندھ لیا گیا ہے، مگر ہمارا عمل ہمارے اختیار میں ہے، جس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یعنی تقدیر اور عمل ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ یاقوت نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، اگر تم لوگوں کی کلاس ختم ہو گئی ہو تو اب سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ ابراہیم نے یاقوت سے اس کی کتاب لے کر سائڈ پر رکھی۔ مرجان، تم بھی سو جاؤ اب۔ صفا نے اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ اس پر لحاظ درست کیا۔ ابراہیم نے یاقوت کی پیشانی چومی اور تو یاقوت مسکرا کر آنکھیں موند کیا۔ صفا لحاظ درست کرتی پیچھے ہٹی تو مرجان نے اس کو دیکھا۔ کیا؟ صفا الجھی۔ میری گڈ نائٹ کس؟ صفا نے مسکراہٹ دبا کر ابراہیم کو دیکھا جو کہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اور بابا؟ آپ بھی یاقوت کو کس کی ہے؟ وہ سب کا حساب رکھتا تھا۔ ابراہیم نے اس کو ایک گھوری سے نوازا۔ مرجان اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے۔ صفا نے ٹھٹک کر ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ پریٹی لیڈی؟ مرجان نے دوبارہ پکارا تو وہ آگے بڑھی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مرجان کے گال چومے تھے۔ مرجان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ مرجان نے باری باری ان دونوں کے گال چومے۔ گڈ نائٹ پریٹی لیڈی، اس نے کہا تو ابراہیم ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم دروازے پر پہنچ کر مڑا تو صفا یاقوت کا ماتھا چوم رہی تھی۔ وہ ان دونوں میں انصاف کر رہی تھی۔ ایک عجیب لہر سی اٹھی تھی ابراہیم کے دل میں۔ وہ لڑکی کیا چیز تھی؟ وہ زندگی سے بھرپور تھی، مگر اس کو آج تک موت کے سائے میں رکھا گیا تھا۔ مصر تاریک میں ڈوب رہا تھا۔ القاہرہ یونیورسٹی سے منسلک القصر العینی ہاسپٹل میں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ یہ قاہرہ کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے جو اپنی جدید سہولیات اور تعلیمی خدمات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر یہاں اس وقت ایک ایمرجنسی نافذ ہو چکی تھی، کیونکہ اس ہاسپٹل کا سب سے بڑا ڈونر اس وقت وہاں زیر علاج تھا۔ اینا لابی کے چکر کاٹ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ حسن کا بے بس سا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کو شاہ نہیں بلکہ اس وقت حسن یاد تھا، جو ایک بکھرا سا انسان تھا۔ اینا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ پلیز یا اللہ اس کو ٹھیک کر دیں۔ حسن نے کہا تھا کہ وہ اس کے مرنے کی دعا کرے، مگر وہ اس کی زندگی مانگ رہی تھی۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلا تو اس نے جلدی سے اپنا چہرہ رگڑا۔ بے شک وہ مجھے مار ڈالے، مگر وہ بس ٹھیک ہو جائے۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر یہ کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ICU کا کمرہ کھلتا دکھائی دیا تھا۔ ڈاکٹر مغیث سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اینا ان سے فاصلے پر تھی۔ وہ بھاگ کر مغیث کے پاس پہنچی۔ کیا کہا تھا ڈاکٹر؟ اینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ تم پاگل ہو؟ مغیث اس کو دیکھتے ہی دھاڑا تھا۔ اینا لرز کر رہ گئی۔ ان کو ریگولر ملک سے الرجی ہے اور تم نے جان بوجھ کر ان کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ تم جانتی ہو یہ ایک مرڈر اٹیمپٹ تھی۔ مغیث کے الفاظ نے اینا کو شل کر دیا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کو۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، ایک بار وہ ٹھیک ہو جائیں پھر تمہارا کیا کرنا ہے وہی ڈیسائیڈ کریں گے، کہہ کر مغیث وہاں سے چلا گیا۔ اینا وہیں شل سی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تو دفتن اس کی نگاہ کوریڈور کے آخر میں کھڑے منصور حیات پر گئی۔ اینا نے بھیگی پلکوں سے ان کی جانب دیکھا۔ منصور نے ایک ترہم بھری نگاہ اینا پر ڈالی۔ اینا نے بے ساختہ قدم بڑھا دیے۔ منصور کر پڑایا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اینا کو دور رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ آنسو پونچھتی اس جانب چلی آ رہی تھی۔
منصور بے بس سا کھڑا تھا، اینا آ کر اپنے باپ کے ساتھ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منصور پریشان ہو گیا۔ میری بیٹی تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ منصور نے بے بسی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بابا، اگر اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ اینا ہچکیوں کے بیچ بولی تو منصور نے اس کو جھٹکے سے سامنے کیا۔ تو ہو جائے، تم کیوں سوچتی ہو؟ اینا نے اس کو آنسوؤں سے تر پلکیں اٹھائی۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، اور وہ کیوں اٹھی تھی وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کو بند ہوا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا جیسے کہ کوئی اس کے بدن سے روح کھینچ رہا ہو۔ نہیں بابا، ایسے مت کہیں، وہ مدھم سی آواز میں بولی تو منصور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اینا فوراً پلکیں چکا گئی۔ منصور کے دماغ میں جھماکے ہوئے۔ وہ یہ چیز سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اینا سے کچھ کہتا، مغیث آتا دکھائی دیا۔ منصور فوراً وہاں سے نکل کر مغیث کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو اینا کے ساتھ دیکھ لیتا، کیسے ہیں سر؟ منصور نے مغیث سے پوچھا تو مغیث نے ایک قہر بھری نگاہ پیچھے کھڑی اینا پر ڈالی، جو انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گھبرا کر رخ پھیر گئی۔ بہتر ہے، صبح تک ڈسچارج مل جائے گا۔ میں مینشن واپس چلتا ہوں، منصور نے کہا تو مغیث نے سر ہلا دیا۔ اینا دور کھڑی انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مغیث کچھ دیر وہاں ٹہلتا رہا اور پھر ایک فون کال ملاتا باہر نکل گیا۔ وہ پورا پورشن ہی سیکیور تھا، وہاں کسی انجان کو آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ اینا نے آنسو پوچھے اور ادھر ادھر دیکھا۔ سیکیورٹی فاصلے پر اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ حسن کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اینا تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے روم کے پاس آئی تو ایک گارڈ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے، میں ان کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں۔ اینا نے جلدی سے اپنی جیب سے اپنا پاس نکال کر دکھایا، جو صرف شاہ کے قریبی ساتھیوں اور اسسٹنٹ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ گارڈ ٹھٹکا، مگر پھر بھی سخت آرڈرز ہیں۔ حسن جاگ جائے گا تو اس سے پوچھ لینا، مجھے ہر کنڈیشن میں اس کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ اس نے اس قدر اعتماد سے جھوٹ بولا کہ گارڈ فوراً پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ شاہ کو ناراض کر کے موت کو دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ اینا نے لرزتے ہاتھ سے ڈور ناک گھمائی تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ آکسیجن ماسک ابھی تک لگا ہوا تھا، وہ دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اینا کا دل ڈوب گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہسپتال جانے سے چڑھتا تھا اور انکار کرتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو کوئی کمزور حالت میں دیکھے، اور آج اس کی وجہ سے ہی یہ سب ہو گیا تھا۔ اینا نے چہرہ رگڑا اور چلتی ہوئی اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جو کسی بھی سفاکیت کے نشان سے پاک تھا۔ وہ ایک انسان تھا، ایک عام انسان۔ وہ جس کو لوگ شیطان کہتے تھے، وہ ایک انسان ہی تھا۔ اس وقت وہ ایک کمزور انسان تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص کسی کی زندگی موت کا فیصلہ لمحوں میں سنا دیتا ہے۔ اینا نے گہری سانس خارج کی اور حسن کے ہاتھ پر لرزتا ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، وہ مدھم سے سرگوشی میں بولی تھی۔ پلیز ٹھیک ہو جاؤ، بے شک جو چاہے سزا دے دینا، مگر میں ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ بس۔ تم یوں کمزور سے اچھے نہیں لگ رہے۔ اینا کی پلکیں بھیگ گئی۔ تم دنیا کے سامنے جو بھی ہو، مگر میں نے تمہارا ایک اور پہلو دیکھا ہے حسن، اور وہ پہلو بہت پیارا ہے، اور ایک پیارے سے انسان کا پہلو ہے، اور مجھے اس انسان کی پرواہ ہے۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، وہ بنا کسی تاثر کے لیٹا رہا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہیں الرجی ہے۔ پلیز ٹھیک ہو جاؤ، پھر چاہے مجھے ہوا میں لٹکا دینا یا شیروں کے آگے پھینک دینا۔ اینا نے کھچکی لی۔ میں شکایت نہیں کروں گی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، مگر اٹھ جاؤ پلیز۔ اینا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ تیز تلوار کی دھاڑ جیسی آنکھیں آج بند تھی۔ وہ آنکھیں جو بولتی تھیں وہ آج خاموش تھی۔ وہ آنکھیں جو سحر میں جکڑتی تھیں آج خود نیند کی قید میں تھی۔ وہ آنکھیں جو روح کے اندر تک جھانکتی تھیں آج وہ آنکھیں لاچار سی تھیں۔ اینا کے دل میں ایک اور ٹیس اٹھی تھی۔ اسی ہسپتال کے نچلے فلور پر ایمرجنسی نافذ تھی، کیونکہ وہاں ایک ایسے مرض میں مبتلا مریض لائے جا رہے تھے جس مرض میں ابھی تک نہ تو تشخیص ہو سکی تھی اور نہ ہی کوئی علاج نکل سکا تھا۔ عجیب گہما گہمی سی تھی۔
آج درد دینے والا اور سہنے والے ایک ہی قطار میں تھے۔ آیت اپنے بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر ابھی تک اس پر نیند طاری نہیں ہوئی تھی۔ ماما، بابا، آپ لوگ کیوں چلے گئے؟ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو میرال پرسکون سے سو رہی تھی، ایک ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگائے جو کبھی آیت کا ہوا کرتا تھا۔ مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے بابا، آپ مجھے اپنی پرنسس کہتے تھے اور آج آپ کی پرنسس ایک ملازمہ سے بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی ننھی نیلی آنکھیں آنسو میں ڈوب رہی تھیں۔ اللہ جی! اس نے چھت کو دیکھا مانو وہیں سے آسمان کو دیکھ رہی ہو۔ ماما بابا آپ کے پاس ہے نا؟ پلیز ان کو ایک دن کے لیے بھیج دیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے گزارش کی، جو بچے ہاسٹل میں ہوتے ہیں ان کے ماما بابا بھی تو ملنے آتے ہیں نا، اور چھٹیوں میں وہ اپنے ماما بابا کے ساتھ گھر بھی جاتے ہیں، تو میرے ماما بابا مجھ سے کیوں نہیں ملنے آتے؟ آیت سسکی تھی، مگر وہ معصوم سسکیاں اور ہچکیاں اس کے لحاف میں ہی دم توڑ گئی تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، مگر پھر جب اس نے ہاتھ ہٹائے تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اللہ جی، آپ کو پتا ہے آج میرال کو اچھا سبق ملا، وہ خوشی سے خود میں سمٹی، مگر پھر جلدی ہی شرمندہ ہوئی۔ نہیں اللہ جی، آئی ایم سوری، میں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ سوری اللہ جی، ایسا کرنا غلط ہوتا ہے نا؟ اس نے نیلی آنکھیں آسمان کی جانب دیکھ کر مٹکائی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے مرجان کی سیاہ اور تاریک آنکھیں لہرائیں تو آیت نے ایک جھرجھری سی لی۔ اللہ جی، وہ کتنا عجیب ہے نا، یاقوت اچھا ہے مگر مرجان؟ وہ پھر سے سوچنے لگی، مگر پھر اس کے سامنے وہ منظر چلنے لگا جب اس کی خاطر ڈرائیور اور گارڈ پر چلا رہا تھا۔ آیت مسکرا تھی، وہ بھی اچھا ہے کہہ کر وہ آنکھیں موند گئیں۔ صفا نے کروٹ لی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو وہاں موجود وہ نہیں تھا۔ صفا ٹھٹکی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم کہاں ہے؟ وہ پیروں میں جوتا پہنتی ہوئی باہر نکلنے لگی، مگر کمرہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے واش روم کی جانب دیکھا مگر اس کی لائٹس آف تھی۔ کہاں گئے؟ مگر پھر وہ دوسری جانب آئی تو سلائڈنگ ڈور کھلا ہوا تھا۔ صفا نے دیکھا تو وہ وہیں کھڑا تھا، اسی بالکنی میں جو لان کے عقبی حصے میں کھلتی تھی۔ ایک شال کندھوں پر پھیلائی وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ صفا کی جانب اس کی پشت تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صفا بولی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ ابراہیم کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ آدھی رات کو یہاں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، مگر بات یہاں ختم نہیں تھی۔ صفا نے اس کے پیروں میں دیکھا تو کتنے ہی بجے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ ایبو؟ اس نے حیرت سے اس کو پکارا۔ ابراہیم نے گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑا۔ وہ حیرت زدہ سے چل کر اس کے پاس پہنچی۔ تم سوئی نہیں؟ اس نے سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے صفا کو دیکھا۔ سو ہی رہی تھی، مگر آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ابراہیم کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھا اور ریلنگ کے پاس پڑا سگریٹ ایک پیکٹ دیکھا جو کہ بس ختم ہونے والا تھا۔ جا کر سو جاؤ، وہ سرد سے لہجے میں بولا تو صفا نے پلکیں جھپکی۔ مگر آپ اس وقت یہ سگریٹ؟ صفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ٹکڑے دیکھے۔ صفا، جا کر سو جاؤ، وہ تکان سے بولا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے قریب آئی۔ اس نے ابراہیم کے ہاتھ سے وہ سگریٹ پکڑا اور نیچے گرا کر پاؤں سے مسل دیا۔ آئندہ نہیں پئیں گے آپ؟ اس نے سختی سے وارن کیا۔ وہ تو رخ موڑ گیا اور ریلنگ پر ہاتھ جمائے سامنے خالی سے لان کو گھورنے لگا۔ صفا جو سوچ رہی تھی کہ سگریٹ چھیننے پر وہ غصہ کرے گا یا ڈانٹے گا یا اس کے خاموش ہو جانے پر وہ چونکی تھی۔ اس نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بائیں جانب آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مدھم سی آواز میں بولی، مگر وہ خاموش رہا۔ ابراہیم، اس نے نرمی سے پکارا۔ اس نے جواب دیا تو صفا اس کے سامنے آئی۔ کیا ہوا ہے؟ صفا ریلنگ سے ٹیک لگا گئی۔ آپ اداس ہیں؟ صفا نے اپنی سرمئی آنکھیں جھپکی تھی۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا۔ ادھر دیکھیں۔ صفا نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھے گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات نے اتنا بے چین کیا کر دیا ہے آپ کو؟ وہ کسی مہربان ساتھی کی طرح اس کی دل جوئی کر رہی تھی۔ ابراہیم پھیکا سا مسکرائے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کا کرب جاننے آئی تھی۔
یہ جانے بنا کہ اس شخص کے دل میں اتنا کرب ہے کہ وہ لڑکی اس میں ڈوب کر اپنا تشخص گنوا بیٹھے گی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور ریلنگ سے ہاتھ ہٹائے۔ اس نے اپنی شال کندھوں سے اتاری اور شفا کے کندھوں پر رکھ دی۔ ابراہیم، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے۔ اس نے احتجاج کیا تو ابراہیم نے اس کو ایک گھوری سے نوازا۔ وہ اس کو کسی بچے کی طرح لپیٹ رہا تھا۔ شفا کا دم گھٹنے لگا۔ بارشیں ہو رہی ہیں، خیال رکھو پھر سے بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں اتنی بھی نازک نہیں ہوں، اور کیا ہر وقت بیمار پڑ جاؤ گی بیمار پڑ جاؤ گی؟ نہیں پڑتی میں بیمار۔ شفا نے شال کھول تھی، مگر وہ ابھی تک اس کے کندھوں پر تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ شفا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کچھ دیر بعد ابراہیم نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ ابراہیم نے آنکھیں موند کر گردن پیچھے گرائی۔ وہ لڑکی ڈھیت ثابت ہوئی تھی۔ ایبو، وہ اچانک بولی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ آپ نے صبر کیسے کیا؟ اس نے اچانک سوال کیا تو ابراہیم نے ٹھٹک کر دیکھا۔ وہ سنجیدہ سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ شفا نگاہیں چرا گئی۔ کیوں زخم کو ریت رہی ہو؟ اس نے تکان سے کہا۔ زخموں کو سینے کے لیے ان کو کھول کر دیکھنا پڑتا ہے۔ یوں ہی ان کو ڈھانپ کر رکھنے سے وہ گلنے لگتے ہیں اور ایک نہ ایک دن ناسور بن جایا کرتے ہیں۔ ابراہیم ایک پل کے لیے اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس کا طبیب تھا، مگر آج وہ اس کی طبیب بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر شفا کی ناک کو چھوا۔ اپنی عمر سے بڑی باتیں مت کیا کرو۔ شفا خفا سی ہوئی۔ ابراہیم مسکرا دیا۔ کچھ دیر پہلے والا کرب چہرے سے زائل ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی روح اس کو سکون بخشنے لگی تھی۔ ادھر آؤ۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شفا کی سانس اٹکی تھی۔ دل نے ایک لمحے میں رفتار پکڑی تھی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ میرے زخموں کو کبھی مت کریدنا، کیونکہ اگر میں ان میں سے لہو رسنے لگ گیا تو تم سے سنبھل نہیں پائیں گے۔ وہ مدھم سی آواز میں بولا تو شفا کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ کیا یہ کبھی نہیں بھر سکتے؟ شفا نے سر اوپر اٹھا کر پوچھا۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھر جائیں گے، کہہ کر اس نے شفا کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ زخم کتنے ہی گہرے ہو جائیں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر لگے زخموں سے گہرے نہیں ہو سکتے۔ وہ مدھم سی آواز میں بولا تو شفا نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ وہ کچھ دیر اس کے ساتھ لگی، اس کی دھڑکنوں کو سنتی رہی۔ وہ خدیجہ سے زیادہ محبت کرتے تھے یا عائشہ سے؟ اس کی مدھم سی آواز گونجی تو ابراہیم نے چونک کر اس کو دیکھا۔ شفا نے چہرہ چھپا لیا۔ ابراہیم کے گلے میں گلتی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ خاموش رہا۔ اس نے سرگوشی کی تو شفا نے سر اوپر اٹھایا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شفا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ میرے مقصد پر قربان ہو گئی، اس لیے میں نے صبر کر لیا۔ شفا کی آنکھوں میں اچنبھا اترا۔ کیسا مقصد؟ جس راستے پر میں چل نکلا ہوں وہ راستہ قربانیاں مانگتا ہے، اور ایک دن وہ میرا خون مانگے گا۔ اس نے بڑے آرام سے شفا کے بدن سے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ وہ شخص شفاق تھا، وہ بے رحم تھا۔ چاند کی روشنی شفا کی آنکھوں میں موجود پانی کے منعکس ہوتی تو ابراہیم نے اس کی پلکوں سے موتی چن لیے۔ تم بہادر ہو، وہ کہہ کر پیچھے ہٹا تو شفا نے ایک ہچکی لی۔ اور آپ شفاق ہیں؟ بے رحم، سنگ دل۔ وہ مسکرایا۔ کوئی اور قصیدہ جو رہ گیا ہو میری شان میں کہنے کے لیے؟ اور وہ ہچکیوں کے بیچ کچھ کہنے لگی کہ ابراہیم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی جما کر اس کو وہیں خاموش کروا دیا۔ محبت ہوتی ہے جس کو ماپنے کا کوئی پیمانہ آج تک ایجاد نہیں ہوا۔ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ بولا تو شفا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ یہ دوسرے سوال کا جواب تھا۔ شفا نے پلکیں جھپکیں۔ اور محبتوں میں موازنہ نہیں کیا جاتا، ورنہ رشتوں کے ترازو ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ مصر میں صبح طلوع ہوئی تو تیز تلوار کی دھاڑ جیسی آنکھوں میں چنبش ہوئی تھی۔ پلکیں لرزیں اور پھر ان آنکھوں پر گرے پردے اٹھے تو نگاہ اپنے بائیں جانب بیٹھی لڑکی پر گئی، جو کہ بیڈ پر ہی سر ٹکائے سو رہی تھی۔ حسن نے آنکھیں ایک پل کے لیے بند کر کے دوبارہ کھولی۔ منظر جوں کا توں تھا۔
اس نے اپنا بائیں ہاتھ ہلانا چاہا مگر وہ لڑکی کے ہاتھوں میں مقید تھا، وہ شل رہ گیا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا تو مغیث اندر داخل ہوا۔ اینا کو یوں دیکھ کر مغیث کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ حسن کے پاس پہنچا، اینا کو اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر حسن نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مغیث نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ کیسے ہیں اب؟ وہ اس کے پاس پہنچ کر بولا تو حسن نے دائیں ہاتھ سے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا مغیث چپ ہو گیا؟ پھر حسن نے اس کو قریب آنے کا کہا تو مغیث اس کے پاس آ کر جھکا۔ حسن نے اپنا ماسک اتارا، جب تک یہ سو رہی ہے یہاں پرندہ بھی پڑپڑانا نہیں چاہیے۔ وہ تاریک آواز میں بولا تو مغیث تھوک نگلتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی مرجان صفا کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر وہ فوراً آ کر دروازہ کھولا تو دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے کھڑا تھا۔ صفا مسکرا کر زمین پر بیٹھی اور مرجان کے دونوں گال چومے۔ مرجان نے صفا کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کے پشت پر بوسہ دیا۔ گڈ مارننگ پریٹی لیڈی۔ صفا گہرا مسکرائے۔ گڈ مارننگ ہینڈسم لڑکے۔ وہ آج اچھے موڈ میں تھی۔ اس کے سنہری بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ صفا اٹھی اور واپس آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے دراز سے ایک ربر بینڈ نکالا اور بال باندھنے لگی۔ مت باندھے نا۔ مرجان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ صفا حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے سیاہ آنکھیں مٹکائیں۔ ہینڈسم لڑکا بہت فلرٹ کرنے لگ گیا ہے۔ صفا نے مسکراہٹ دبائے بال یوں ہی چھوڑ دیے اور دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ وہ ایک بیج کلر کے انارکلی ڈریس میں ملبوس تھی۔ آستینیں چوڑی دار تھیں۔ اگر آپ جیسی پریٹی لیڈی سامنے ہو تو فلرٹ کرنے کا خود بخود دل کرتا ہے۔ صفا نے مڑ کر دیکھا تھا، وہ محوت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مرجان، ایک لگاؤں گی کان کے نیچے؟ وہ سر چھٹکتی ہوئی بیڈ پر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ایک تو جس کو دیکھو مجھ معصوم پر ظلم کرنے کو تیار ہے۔ صفا پلٹی اور اس کا گال کھینچا۔ کوئی کر کے تو دکھائے میرے شہزادے پر ظلم۔ مرجان گہرا مسکرایا۔ اچھا چلیں پھر آج دیکھ لیتے ہیں کہ آپ مجھے بچاتی ہیں یا نہیں۔ صفا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم آج بھی چھٹی کرنے کا سوچ رہے ہو؟ مرجان نے سیاہ آنکھیں مٹکائیں تو صفا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ناشتے کی میز پر میرال اور آیت بیٹھی تھی کہ ایک آدمی سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ وہ کوئی 40-45 سال کے لگ بھگ تھا۔ وہ بابا۔ میرال اٹھ کر اپنے باپ سے ملی۔ آیت بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بابا آپ کب آئے؟ میں رات کو دیر سے آیا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ انہوں نے میرال کا گال چوما اور ہاتھ سے آیت کو پاس آنے کا کہا۔ آیت بھی پاس چلی گئی تو انہوں نے آیت کو بھی گلے لگایا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے پیار سے آیت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آیت نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بابا میرے گفٹ لائے ہیں نا؟ میرال نے بےتابی سے پوچھا۔ جی میری شہزادی، آپ دونوں کے لیے لایا ہوں۔ انہوں نے ان دونوں کو پیار سے دیکھا۔ میرال نے ایک جلتی نگاہ آیت پر ڈالی تو وہ سر جھکا گئی۔ پہلے بھی میرال کی ساری چیزیں آیت ہی استعمال کرتی ہے۔ تائی جان کچن سے آتے ہوئے دکھائی دی۔ آیت نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ تایا مسکراتی ہے۔ کوئی بات نہیں، جو میرال کا ہے وہ آیت کا بھی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چلو ناشتہ کر لیں، پھر میں اپنی بیٹیوں کو خود اسکول چھوڑنے جاؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا کیوں نہ آج ہم چھٹی کر لیں اور آج آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں؟ میرال نے بیٹھتے ہوئے فرمائش کی تو جواد نے مسکرا کر دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو میرال خوشی سے جھوم اٹھی۔ ویسے بھی کل والے معاملے کے بعد اس کو کچھ وقت چاہیے تھا دوبارہ سے سب کچھ فیس کرنے کے لیے۔ تائی نے ایک اچٹنی سے نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ انہوں نے یقیناً جواد کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ چلو مرجان، دیر ہو رہی ہے، ڈرائیور انکل انتظار کر رہے ہیں، ابراہیم نے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو مرجان نے ایک نگاہ ساتھ بیٹھی صفا پر ڈالی۔ صفا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انکار کر دیا مگر مرجان نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ دونوں اشاروں میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم نے دفتن ان دونوں کو دیکھا تو آنکھیں چھوٹی کر کے سمجھنے لگا۔ وہ دونوں اس کی نظروں سے یکسر انجان لگے ہوئے تھے۔ یہ کون سی سائلنٹ ڈسکشن چل رہی ہے؟ آخرکار ابراہیم نے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا تو صفا ہڑبڑائی، جبکہ مرجان پرسکون سے بیٹھا تھا۔ مرجان کون سی بات چل رہی ہے؟ ابراہیم نے آئیبرو چکا کر مرجان کو دیکھا۔
وہ آج مجھے ایک ضروری کام ہے اس لیے میں اسکول نہیں جا سکتا، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا تو ابراہیم نے دوبارہ آئیبرو جھکائے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے اس ضروری کام کی کوئی پرواہ ہے؟ بابا پلیز سمجھا کریں، میں نے اور پریٹی لیڈی نے شاپنگ پر جانا ہے۔ واٹ؟ ابراہیم نے ساتھ بیٹھی صفا کو دیکھا جو کہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مرجان کو دیکھ رہی تھی۔ یس، ان کے پاس نہ تو جویلری ہے اور نہ ہی ڈریسز، تھوڑے سے منال لائی تھی مگر ان کو مزید چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے آج یہ مرجان گرسی کے ساتھ جائیں گی۔ پرسکون لہجے میں بولا ابراہیم نے ایک نگاہ صفا پر ڈالی جبکہ سفیان صاحب اور منال اس چیز سے اچھے محفوظ ہو رہے تھے۔ اچھا ایسی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شام کو چلے جائیں گے۔ ابراہیم نے بات سمیٹی۔ نہیں، مجھے شام کو ایک گیم کھیلنا ہے۔ واو، یعنی تم نے ہر چیز پلان کر رکھی ہے۔ آرام سے چلو، باہر گاڑی ویٹ کر رہی ہے۔ امر جان نے صفا کی جانب دیکھا تھا، صفا نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس خارج کر کے کرٹن موڑی۔ آج کر لینے دینا چھٹی، شاید اس پر چھٹی کا بھوت سوار ہے، وہ اتر جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھٹی بندہ ایک دن کرتا ہے مگر پتہ ہے کتنا نقصان ہوتا ہے، دوبارہ وہ کورس کو نہیں کور کرتا، نہ ہو پاتا، اور پھر ایک بار چھٹی کی لت لگ جائے تو ہر روز روز کہے گا یہ نہیں نہیں کہتا نا، آج کر لینے دیں۔ صفا پلیز۔ ابراہیم نے اس کو گھورا، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ بابا آپ پریٹی لیڈی کو یوں گھور نہیں سکتے۔ وہ فوراً میدان میں آیا، اور مجھے اس کے لیے تمہاری اجازت لینی ہوگی۔ ابراہیم نے اس کی دیدہ دلیری دیکھی تھی۔ ہاں، آپ نے کل رات ہی سائن کیے ہیں، وہ پرسکون انداز میں بولا تو ابراہیم نے جتاتی نگاہ صفا پر ڈالی، وہ خود حیران تھی۔ اچھا کرنے دو اس کو چھٹی ابراہیم، ویسے بھی آج میرے ایک دوست کی فیملی آ رہی ہے، ان کی بیٹیاں بھی آئیں گی، بچے مل لیں گے۔ سفیان گورسی نے بات ختم کر دی، مرجان کی تو باچھیں کھل گئی تھیں۔ بابا میں اسکول جاؤں گا، مجھے کام ہے، یاقوت نے کہا تو مرجان نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، اور میں جانتا ہوں کہ یاقوت کو کیا کام ہے۔ مرجان نے ایک جتاتی نگاہ ڈالی تو سب نے چونک کر یاقوت کو دیکھا، اس کو اپنی دوست سے ملنا ہے۔ مرجان نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ یاقوت ہکا پکا سا رہ گیا۔ ابراہیم نے اچنبے سے یاقوت کو دیکھا۔ یاقوت بری طرح سے ہڑبڑایا۔ نہیں بابا، اٹس اوکے، آج میرا بھی دل نہیں کر رہا جانے کا۔ وہ یک ٹکسار اس لڑکی کو دیکھے گیا جو ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی تھی اور اب وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ حسن نے آنکھیں چھوٹی کر کے جیسے اس کے اندر تک جھانکنا چاہا۔ کوئی میری پرواہ کیوں کرے گا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ حسن کی پرواہ نہ کرنا لوگ چھوڑ چکے ہیں، اب حسن بس لوگوں کے دل کا کانٹا ہے جو صرف چپتا ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اینا نے حرکت کی تو وہ ساکت ہو گیا اور آنکھیں موند لی۔ اینا نے سر اوپر اٹھایا، اس نے اپنے چہرے پر گرے بال پیچھے ہٹائے اور آنکھیں رگڑی، اور پھر حسن کا ہاتھ جو اس کے ہاتھوں میں تھا اس کو نرمی سے بیڈ پر رکھا اور اٹھ کر اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ حسن کے سیاہ بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اینا نے انگلی سے وہ بال ہٹائے۔ پلیز ٹھیک ہو جاؤ، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے تمہاری دی گئی ہر سزا منظور ہے۔ حسن کے گلے میں گلٹی ابھر کر ابھری تھی۔ اینا نے اس گلٹی کی حرکت کو نہیں دیکھا تھا، وہ بس اس کی بند آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں جو تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہیں، یہ لوگوں کو چیرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، یہ اس طرح بے بسی سے مندھی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ اٹھ جاؤ پلیز، اینا نے بھیگی سی آواز میں کہا تھا، اور وہ چت لیٹے ہوئے آدمی نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ اینا ساکت ہو گئی تھی، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، اس کا وجود برف بن گیا تھا، وہ جو اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہی سوچ رہی تھی کہ جائے تو جائے کہاں۔ اینا نے تھوک نکلا، وہ اپنی تیکھی آنکھیں اسی کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے تھا کہ ماتھے پر پسینہ چمکا۔ تو تم ٹھیک ہو؟ آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دو، میں نہیں جانتی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا کچھ بھی، پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑائی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہر سزا قبول کر رہی تھی، اب اس کی ایک نگاہ سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حسن کی آنکھیں چمکی تھی، وہ بند آنکھیں کیے کھڑی کانپ رہی تھی۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ ابراہیم آفس سے گھر آیا تو لان میں ایک عجیب میلہ لگا ہوا تھا۔ مرجان اور یاقوت فٹ بال کھیل رہے تھے، منال، صفا، زلیخا اور زہرا ان لوگوں کو چیئر اپ کر رہی تھیں۔
صفا دینا جو کہ صفا کی گود میں وہ سب سے زیادہ اچھل رہی تھی۔ مارچ شروع ہو چکا تھا، اس لیے اب دوپہر کو تھوڑی گرمی ہوا کرتی تھی، مگر لان میں بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ لگے درختوں کی چھاؤں کافی حد تک لان کو ٹھنڈا رکھتی تھی۔ وہ سر چھٹکتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ یہ کون سا ٹورنامنٹ چل رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو دینا نے اس کو دیکھتے ہی باہیں پھیلا دی۔ اس نے دینا کو پکڑتے ہوئے ایک نگاہ صفا پر ڈالی۔ صفا نے نگاہیں جھکائے ہی دینا کو سامنے کر دیا۔ تم لوگ اب دیکھو ان کو، ہمیں کچن میں کام ہے، تمہارے بابا کے دوست آنے والے ہیں، تھوڑی دیر تک ہم لنچ دیکھ لیں۔ منال اور باقی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی چلتی ہوں، صفا بھی اٹھنے لگی۔ نہیں، تم بیٹھ جاؤ، منال نے نرمی سے کہا۔ ہاں بیٹھ جاؤ، ویسے بھی پانی ماما گرم کر لیں گی۔ ابراہیم نے اس کو چھیڑتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، بینچ پر ٹک گیا۔ صفا نے تعصب سے اس کو دیکھا تھا۔ اور ماما، انڈا اگر بوائل کرنا ہو تو بلوا لیجیے گا اس کو۔ وہ مسکراہٹ دبائے دینا کی گال چوم رہا تھا۔ منال نے افسوس سے ابراہیم کو دیکھا تھا۔ مت تنگ کیا کرو میری بیٹی کو، سب کچھ سیکھ جائے گی۔ وہ سر چھٹکتی واپس چلی گئی تھی۔ بابا، آپ میری ٹیم میں ہیں؟ دور سے یاقوت کی آواز آئی۔ ہاں ہاں میرے شیر، میں اپنے فرمانبردار بیٹے کے ساتھ ہوں۔ ابراہیم نے بلند آواز میں یاقوت کی ٹیم میں ہونے کا اعلان کیا۔ اٹس اوکے، نافرمان کے پاس اس کی پریٹی لیڈی ہے۔ مرجان نے فٹ بال کو ایک کک مارتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے حیرت سے صفا کا منہ دیکھا۔ وہ شوخی سے کندھے اچکا گئی۔ لڑکی، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ پچھتاؤ گی، ابراہیم نے اس کو وارن کیا۔ یس لڑکی یس، دینا نے اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ صفا اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ادھر آؤ تم۔ صفا نے دینا کو ابراہیم کی گود سے کھینچ لیا۔ دینا کھلکھلائی، اب اس کو گدگدی کر رہی تھی۔ دینا ہنسے جا رہی تھی اور وہ بس مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے صفا اچانک اداس سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے پوچھا، جبکہ دینا بھی اب خاموشی سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ بس کچھ یاد آ گیا، اس نے سر چکایا۔ بری باتیں یاد نہیں کیا کرتے۔ ابراہیم کو اس کی تھمتی ہنسی اچھی نہیں لگی تھی۔ ویسے ایسا کیا یاد آ گیا؟ صفا نے ہونٹ گول کیے اور ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا اب؟ آپ نے میرے بال کھینچے تھے۔ ابراہیم کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ لڑکی بھولی نہیں تھی۔ اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ ابراہیم کو جگہ نہیں مل رہی تھی وہ کہاں غائب ہو جائے، وہ وہیں مجمد ہو گیا۔ صفا نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، وہ مجسمہ بنا ہوا تھا۔ پھر سے معافی مانگوں؟ ابراہیم نے بے چاڑگی سے دیکھا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی بنا معافی مانگے ہی معافی مل سکتی ہے؟ اس نے ایک آس سے پوچھا تو صفا نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا چاہیے؟ وہ اب تک کان سے بولا۔ بدلہ، صفا نے کہا تو ابراہیم نے آئی برو اٹھائے۔ تم اب بدلے لوگے مجھ سے؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ صفا نے اس بات میں سر ہلا کر اس پر حیرت کے پہاڑ توڑے تھے۔ یس یس، دینا بھی صفا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابراہیم ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ فائن، اس نے اپنا سر آگے کیا۔ لو کھینچ لو میرے بال، بلکہ جڑ سے ہی اکھاڑ دو۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ سامنے سر جھکائے ہوئے تھا۔ ابراہیم بچپن سے ہی کسی کو اپنے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اس کو ذرا سے بال کھینچنے پر بہت درد ہوتا تھا۔ وہ بڑے سے بڑا درد سہ لیتا تھا مگر جاتا تھا مگر بال کھینچنے والا نہیں، اس لیے وہ شروع سے ہی اپنے بال خود بناتا تھا۔ منال لاکھ کوشش کرتی کہ اس کے بال بنا دے یا کم از کم آئل لگا دے، مگر وہ کسی صورت ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ وہ آج وہ اپنے بال اس کے ساتھ میں پیش کر رہا تھا۔ بے شک جڑ سے اکھاڑ دو، اس لیے نہیں کہ اس کو کئی بہت بڑا پچھتاوا تھا جس کا میں دعویٰ کیے بنا وہ سانس نہیں لے سکے گا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کو یقین تھا کہ صفا جان سے جائے گی مگر اس کے بال نہیں کھینچ سکتی۔ وہ پر اعتماد تھا کہ صفا کبھی اس کے بال نہیں کھینچے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کو اپنے بال جڑ سے کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ابراہیم کراہ کر رہ گیا، اس کا چہرہ لال ہو گیا مگر بالوں پر گرفت ڈھیلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ضبط کر گیا مگر پھر اس کی برداشت ختم ہوئی تو اس نے اپنے بل چھڑوانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ وہ دینا کا ہاتھ تھا، اس نے بمشکل دینا سے اپنے بال چھڑوائے تھے۔ وہ اب حیران و پریشان ان چالاک لومڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، بدلہ، دینا نے زور و زور سے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ صفا منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کتنی چالاک ہو تم دونوں،
وہ اپنے بال سہلا رہا تھا، کبھی وہ صفا کو دیکھتا تو کبھی کھلکھلاتی ہوئی دینا کو۔ آئی ایم سوری، صفا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے تعصب سے سر جھٹکا۔ میں اس کو یاد رکھوں گا۔ اس نے ایک اچٹنی نگاہ اس پر ڈالی تو صفا کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی، یعنی اس کی غلطی پر بھی وہ اس کو معاف نہیں کرنے والا تھا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری پلیز، صفا نے اپنا کان پکڑا۔ ادھر دکھائیں، اس نے ابراہیم کے بالوں کو چھوا۔ بہت درد کر رہے ہیں؟ اس کو اب واقعی اپنی اور دینا کی سازش پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے سر چکایا تو صفا نے اس کے بال سہلائے۔ پلیز سوری کہتے ہوئے وہ جھکی اور اس کے بالوں کو چھوا۔ ابراہیم جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مرجان اور یاقوت کھیل میں مگن تھے۔ بابا، دینا میجک؟ دینا نے اپنے باپ کی تکلیف پر مرہم رکھنا چاہا تو اس نے ایک گھوری سے دینا کو دیکھا۔ وہ صفا کے آنچل میں ہی چھپ گئی۔ تم دونوں کو اس کا حساب دینا ہوگا، وہ وارننگ دے رہا تھا کہ گیٹ کھولا۔ ان لوگوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھا تو ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، گیراج میں پارک ہوئی۔ اسی دوران سفیان گرسی جلدی جلدی باہر نکلتے دکھائی دیے۔ وہ گیراج میں پہنچ کر ہی مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ صفا نے اچنبے سے ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم نے کندھے اچکا دیے۔ گول! مرجان کی آواز بلند ہوئی تو وہ دونوں مڑے۔ اب اچھل اچھل کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا۔ گاڑی سے ایک مرد، ایک عورت اور دو چھوٹی چھوٹی بچیاں نکلی تھیں۔ مرجان نے اچھلتے ہوئے اس جانب دیکھا تھا کہ صفا کی داد وصول کر سکے، مگر وہ اس جانب دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس سمت سے وہ لوگ چلے آ رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔